बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की रिहाई आलमी क़ुव्वतें मुतहरिक हो गई हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल कार्ड खेल दिया है? बरतानिया, अमरीका, कनाडा, इंडोनेशिया क्या इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब हो पाएंगे? और बैनुल-अक़वामी बरादरी के दबाव के जरिए इमरान खान की रिहाई का आइडिया किसका था और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे और व्यूअर्स आपको यह भी बताएं कि जस्टिस बंदयाल जाते जाते भी मुश्किल में घिरे हुए हैं। जस्टिस काजी के गले में कौन सी घंटी बंधने वाली है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर सबसे अहम खबर आज की, मैं भी वज़ीर आज़म बनूंगा, ये अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया और जनरल बाजवा ने कितनों से वादा किया, क्योंकि एक और दावेदार अब मैदान में आ गया है। और इमरान खान मेरी बात नहीं मानता था, ये किस जनरल ने कहा। और अब वापस आ जाओ मियां नवाज शरीफ, रिस्क ज़ीरो है, ये नून लीगी एक साबिक वजीर का दावा है। इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात हुई है। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने इमरान खान को रिलीफ फराहम करने के लिए गैर मुल्की सफ़ीरों से रब्ता किया है। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ़ हसन साहब और सेनेटर अली ज़फ़र ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर चंद रोज़ पहले हुई है। और ये खबर अब पाकिस्तान के मीडिया पर आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जिसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कुछ मैंने इस मुलाकात के बाद की जो सूरत हाल है शहर इक़्तिदार में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों से बात की और मेरी गुफ्तगू क्या हुई उसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ इस मुलाकात के तनाजुर में। और फिर हमारे कुछ सवालात हैं इस मुलाकात के हवाले से। मुलाकात में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी हाई कमिश्नर, कनेडियन हाई कमिश्नर, यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर, नॉर्वे की सफ़ीर समेत इंडोनेशिया के सफ़ीर भी इस मुलाकात में शामिल थे। यानी ये कोई एकदम से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगता है कि इन तमाम सफ़ीरों को ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के घर पर इकट्ठा किया गया है। और पाकिस्तान से बैठी हुई बाहर जितनी भी क़ुव्वतें हैं, ममालिक हैं, जो वर्ल्ड जितने भी आपके आलमी जो माइंड्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, जो दुनिया की सियासत को कंट्रोल करते हैं, ख़ित्तों की सियासत को कंट्रोल करते हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। और इमरान खान के हवाले से एक तशवीश ज़रूर जो है वो पाई जाती है। आपने पाकिस्तान के सोशल मीडिया और इसके बाहर भी मुख्तलिफ जो इस वक्त मूवमेंट्स चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। अमरीकी जो दफ्तर ख़ारजा है, जब वहाँ पर तर्जुमान से बात की जाती है तो वो भी ये कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर हमारी गहरी नज़र है और उस पर भी वो तशवीश का इजहार करते हैं। इन हालात के अंदर इन तमाम लोगों का मिलना ये एक गैर मामूली इवेंट था। यानी एक प्लानिंग के तहत इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया, ये इकट्ठे हुए और फिर 3 लोग जो हैं वो जाकर मिलते हैं। नाश्ते पर ये मुलाकात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने गैर मुल्की सफ़ीरों से इमरान खान के मामले पर मदद तलब की और सफारतकारों को इमरान खान को अटक जेल में रखने के हालात के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने अमरीकी सफ़ीर से साइफर इशू और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमों पर भी बात की है और मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर भी मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बाहर की दुनिया से मिलेगी ना, तो कंसर्न आपका क्या हो सकता है कि जनाब हमारे लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, झूठे मुकदमात, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सवाल आप नहीं कर सकते। जो सवाल करेगा वो अपनी नौकरी से या जान से जाएगा। और फिर दीगर मामलात जो हैं इलेक्शन के हवाले से, चूँकि ये भी कंसर्न है पाकिस्तान के हवाले से आलमी ताकतों को, चूँकि आपको याद रखना चाहिए जमहूरियत जैसी भी हो उसके साथ निगोशिएट करना आसान होता है। आज अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के लोग जो तर्जुमान है वो ये कहते तो ज़रूर हैं कि निगरान हुकूमत के साथ मिलकर चलेंगे और हम ख्वाहिश का इजहार जिससे वो बार बार करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन अंदर से जमहूरी हुकूमत के साथ चलना आसान होता है, लेकिन किसी डिक्टेटर के साथ या फिर अगर मुल्क के अंदर मार्शल लग जाए तो बाहर की दुनिया ये समझती है कि जनाब इनके साथ चलना इतना आसान नहीं होगा। मुशर्रफ साहब के टाइम पे आपको पता है कि क्या हुआ, सैंक्शंस लग गई और दीगर पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह तबाह हुई।
اب دس از آل دا پارٹ آف دا ہسٹری. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جب ملاقات کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب کوئی ملاقات نہیں ہوئی, پچ جاؤ. یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا. رؤف حسن صاحب اور سینیٹر علی ظفر نے اس کی تصدیق کی ہے. رؤف حسن کے مطابق آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کے ناشتے پر بلایا تھا, یعنی انہوں نے خود بلایا تھا. ہم نے پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سفارتکاروں کو آگاہ کیا ہے. سینیٹر علی ظفر کے مطابق ملاقات میں دہشت گردی کے بڑھتے رجحانات اور علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. آنے والے انتخابات اور سیاسی معاملات پر بھی وہاں موجود سفیروں سے گفتگو ہوئی. یہ جو دہشت گردی والی بات ہے نا, مجھے عزم نہیں ہوتی. ہاں ویسے کوئی پاسنگ کمنٹ جو ہیں وہ دے دی ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن اصل ملاقات ہوئی ہے جو انہوں نے جا کر بریف کیا ہے. ویورز, اب انتہائی اہم سوالات ہیں اس ملاقات کے حوالے سے, اور ان سوالات کی روشنی میں آپ کو یہ پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ اور یہ ایپیسوڈ جو ہوئی ہے انتہائی غیر معمولی, یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. شاہ محمود قریشی صاحب نے ملاقات کی تردید کی ہے. رؤف حسن صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب تصدیق کر رہے ہیں. یعنی ایک خبر جب ہم نے کنفرم کرنی ہوتی ہے تو اگر دو سورسز کو کنفرم کریں تو خبر ٹھیک ہے, یعنی دو لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو اس میں ملاقات ہوئی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں, وہ بتانا نہیں چاہتے کہ جناب کوئی ملاقات ہوئی ہے. ان کی ایک اپنی سوچ ہوگی, کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں یہ بہتر شاہ محمود قریشی صاحب بتا سکتے ہیں. بین الاقوامی برادری کے دباؤ کے ذریعے عمران خان کی رہائی کا آئیڈیا کس کا تھا, $1 ملین کوسچن یہ ہے. اور کسی نے یہ سوال بھی کیا ہے چینل کے اوپر, اور انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتنے سارے مولز موجود تھے اور وہ کسی نہ کسی کی نوکری کر رہے تھے, رپورٹ کرتے تھے, جا کر بتاتے تھے کہ عمران خان کیا سوچ رہا ہے. لوگوں نے بک کیا ہوا تھا, عمران خان کی زندگی کو بک کیا ہوا تھا, عمران خان کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ بریف کرتے رہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ خان صاحب کو جب یہ آفر کروائی گئی کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ تو خان صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا. ان حالات میں عمران خان کی پارٹی کور کمیٹی چلائے گی, عمران خان سپیس نہیں دے رہے, تو شاہ محمود قریشی کا پتہ جو ہے نا وہ مکمل صاف ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی پر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہی لوگوں کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف میں ابھی بھی کسی نہ کسی قبیلے کی نمائندگی کر رہے ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کے کہنے پر یہ ہوا ہے, تو ویورز اتنی غیر معمولی ملاقات اور اتنے لوگوں کا اکٹھے بیٹھ جانا یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہو سکتا, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے نوٹ ملی تو پھر جا کر یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے. یعنی یہ پیور جو ایفرٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی اپنی ہے. یہ سوال تھا کسی کا, اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب رکھ دیا. پھر کیا شاہ محمود قریشی کو خود سے یہ خیال آیا ہے؟ جناب ان کو خود سے خیال نہیں آیا, کیونکہ اگر عمران خان جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے نا, یعنی شاہ محمود قریشی صاحب اگر خود سے یہ کسی کی گیم کھیل رہے تھے اپنی سپیس کریٹ کرنے کے لیے, تو یاد رکھیں اگر عمران خان جیل میں بیٹھ کر کور کمیٹی کے فیصلے جو ہیں اسے انڈورس کرے گا اور وہ چلائے گا, تو پھر ملک سے باہر بیٹھ کر تو پارٹی کو چلانا اور اس کے فیصلوں کو اور کور کمیٹی کو اور روزانہ بھاشن دینا, اور باہر تو عمران خان کی جو فین فالوئنگ ہے اور جو اس کے فالوورز ہیں وہ ملینز میں ہیں, تو شاید یہ آسان ہوگا. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا خیال نہیں ہو سکتا. اور کیا عمران خان نے جیل سے ہدایت جاری کی ہے؟ بالکل جناب, جو میرے سورسز ہیں جن سے میری بات ہوئی وہ اسے کنفرم کرتے ہیں کہ وہاں سے یہ ساری کی ساری جو ہے ایک لائن جو ہے وہ ٹوکی جا رہی ہے. اور پھر کیا اسٹیبلشمنٹ نے خود ایسا کروایا؟ اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا, چونکہ یہ بھی کسی کا سوال تھا, تاکہ عمران خان سے اپنی شرطیں انٹرنیشنل پلیئرز کے ذریعے منوائی جا سکیں. دیکھیں میں آپ کو اس سوال کا جواب یہ بھی دے دوں, ماضی میں یہ ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا امریکہ نے نکالا ہے, کوئی اس پہ مانے یا نہ مانے, اور گرنٹور کس کو بنایا؟ سعودی عرب کو, اور باہر چلے گئے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو طیارہ ہائی جیک کا جو کیس تھا اور جس میں سزا اور جو معاملات تھے, یہ نہ ہو کہ ان کو لٹکا دیا جائے اور پھر ملک کے اندر وہی حالات ہوں جو بھٹو کے ٹائم میں تھے. تو اسی لیے گارنٹیز دے کر نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا جاتا ہے, اور انٹرنیشنل پلیئرز نے اپنا یہ کردار جو ہے وہ ادا کیا. کیا ایک اہم لیڈر کی بین الاقوامی بروکرز کی جو ایک ایپیسوڈ ہے ملک بدری کا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات تو ہوگی اور ضرور ہوگی, اس کے بعد کا ایک ریئیکشن بھی اوبیسلی. کیا انہوں نے کہا ہوگا نا کہ دیکھیں جی امریکہ کے اندر بھی تو کیپٹل ہل والا معاملہ ہوا, ہمارے حالات کیسے خراب ہوئے. یعنی یہی آپ آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں نا. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے 9 مئی کے واقعات
آپ نے اتنی بڑی گیدرنگ کر لی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا ریئیکشن تو دے گی, اور انہوں نے دیا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب دیکھیں ہمارے ملک کے حالات, تو آپ کون ہوتے ہیں, یہاں پر کیا ہوتا رہا آپ کو نہیں معلوم. یہ ریئیکشن ضرور آیا ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. لیکن کیا ملک بدری ہو جائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ یہ آپشن تو دے سکتی ہے نا کہ خان صاحب کو کہیں ملک چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ یہ آپشن انہیں اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے. خان صاحب عملی سیاست میں حصہ نہیں لے گئے کیونکہ کریکٹرز بدل جاتے ہیں جناب. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سکرپٹ آج بھی وہی ہے اور اس کے اوپر کام ہوگا اسی طرح. اسٹیبلشمنٹ یہ آپشن ٹیبل پر رکھ سکتی ہے اگر کوئی انٹرنیشنل طاقت آتی ہے اور میڈیشن کا کام کرتی ہے. اور میں آپ کو نا ایک جواب اس کا اور بھی دے دوں, کیونکہ یہ آئیڈیا کس کا تھا اور خان صاحب نے کیوں یہ کہا, جو سوال بنیادی طور پہ ہے. ایک تو جی ملک میں الیکشن نہیں اب ہونے, اور دوسری طرف نگران حکومت 6 مہینے والی نہیں ہے, لانگ ٹرم چلے گی, اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں ملک کے اندر انتخابات کی سچویشن نہیں ہے. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ احساس ہو گیا کہ اب جیل میں رہ کر جھوٹے مقدمات میں ہم کون سا کوئی قلعہ فتح کر لیں گے. ہاں عوام کی سپورٹ موجود ہے اور وہ رہے گی, لیکن جیل سے باہر نکلے باقی بات جو ہے ہم دیکھیں گے نکلنے کے بعد. تو اس لیے یہ ایک تحریک انصاف کی طرف سے ماسٹر سٹروک کھیلا گیا ہے. اور جب یورپی یونین, امریکہ, آسٹریلیا, انڈونیشیا, کینیڈا, یہ تمام لوگوں سے بات چیت ہوگی, اور پھر برطانوی ہائی کمشنر, پیچھے رہ کون سا گیا ہے, آپ صرف انڈیا کو شامل کرنا تھا, باقی تو سب مین پلیئرز آ گئے. تو یقیناً یہ غیر معمولی نوعیت کی ایک میٹنگ ہوئی اور ناشتہ ہوا جس پہ تمام لوگوں کو جو ہے بلایا گیا. پی ٹی آئی قیادت بین الاقوامی دباؤ کے ذریعے عمران خان کو جیل سے باہر لے آئے گی, یہ بھی ایک سوال ہے. کسی نے ہم سے پوچھا, دیکھیں جی پریشر تو ہے اور پھر آپ کو جواب بھی اس کا دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیڈر کو آپ اس طرح بند رکھیں, اور کب تک بند رکھیں گے اگر اس پر کوئی کیس نہیں ہے تو آپ نے جھوٹے مقدمے میں اندر رکھا, اور کتنی دیر تک عدالتوں کو آپ کتنی دیر تک روک سکیں گے. یہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں تو خیر چھٹی پہ جا رہے ہیں, جو دوسرے عامر فاروق صاحب ہیں کتنی دیر بیمار رہیں گے. ان کو رہائی ملنی ہی ملنی ہے, کیونکہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے. آپ الیکشن سے تو دور رکھ سکتے ہیں, لیکن سوال یہ کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف جائے گی؟ نہیں جائے گی. عمران خان کی مختلف کیسز میں ضمانتیں خارج ہونے کے بعد ان کے طویل عرصے تک جیل میں رہنے کے خدشے کے باعث انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے, یہ بھی صورتحال سے متعلق ایک انتہائی اہم سوال ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا رول کچھ روز پہلے ادا کر کے دکھا دیا. عمران خان کی گرفتاری کو پاکستان کا اندرونی خدشہ قرار دینے والا امریکہ اب بھی چپ رہے گا, اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے, کیونکہ اب جب ترجمان امریکہ میں بریفنگ دے گا نا تو وہاں پر بیٹھا ہوا ARY کا رپورٹر ان سے ضرور پوچھے گا کہ جناب ایک ملاقات ہوئی ہے پاکستان دے وچ, تو جناب امریکہ بہادر اب آپ کیا کہیں گے. اور وہ آگے سے اگر کہیں گے نا کہ نو کمنٹس, نہ تردید کریں گے نہ تصدیق کریں گے, لیکن وہ یہ ضرور کہیں گے کہ نو کمنٹس, لیکن وہاں پر ان سے یہ سوال جو ہے وہ ضرور پوچھا جائے گا. پھر کاکڑ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کی رہائی کا بین الاقوامی دباؤ کام کر جائے گا. کم از کم یہ ضرور اس حد تک ضرور کام کرے گا کہ انہیں جواب دینا پڑے گا. عمران خان سے زیادتی کی یہ کوشش نہیں کریں گے, آپشنز رکھیں گے, انٹرنیشنل پلیئرز اپنا کردار ادا کریں گے, اور پھر کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جائے گا. اور پھر ویورز, اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کرنے کے بدلے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا جوابی گارنٹی لے گی؟ کیا جیسے نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف نے رہائی کے بدلے سعودی عرب بھجوایا تھا, اسی طرح کیا عمران خان صاحب سے بھی ملک بدری کے حوالے سے کوئی ڈیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور پھر بدلے میں کیا مانگا جائے گا؟ کیونکہ یاد رکھیں یہ جتنے لوگ ملے نا, یہ انتہائی غیر معمولی ملاقات تھی. اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے, ان لوگوں نے جتنوں کے یہاں پہ آفیسز ہیں, ایمبیسیز ہیں, سفارت خانے ہیں, ہائی کمشنرز, ان سب لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر نا رپورٹس بھیجی ہوں گی, اور پھر وہ پاکستان کے حالات کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. پھر ایک اسٹریٹجی جو ہے نا وہ ڈیوائس کی جاتی ہے. پھر ان لوگوں نے ملاقات کی, اور پھر اس ملاقات کے بعد 3 لوگوں سے جو ملاقات ہوئی, علی ظفر اور جو رؤف حسن ہیں, اور پھر شاہ محمود قریشی جنہوں نے کنفرم نہیں کیا, یہ اس ملاقات کے حوالے سے اپنی اپنی ایمبیسیز کو جو ہے اپنی اپنی ملک کی حکومتوں کو بریف کریں گے. تو یہ انٹینڈیڈ چیز نہیں جائے گی, اس کا ریئیکشن اور دباؤ جو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک ماسٹر سٹروک جو ہے وہ کھیلا ہے. اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا, اور انہوں نے کچھ بہکی باتیں کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 5 سے 6 باتیں بار بار کرو
تاکہ لوگوں کو جھوٹ جو ہے وہ بھی سچ لگنے لگے. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ انکشافات اپنے طور پر کیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 35 سے 40 لوگ وہ ہیں جن کے پاس ووٹ بینک ہے. ہر ضلع کے بارے میں دیکھ رہا ہوں. کسی کو پارٹی میں شامل کرنا ہے, کسی کو نہیں کرنا ہے, یہ فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا. جب آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو آپ نے پارٹی لانچ کی ہے, آپ اس کا نا ایک جلسہ نہیں کر سکے, ایک اجلاس نہیں بلا سکے. اور وہ باتیں جو آپ نے ماضی میں عمران خان کے حوالے سے کہی, تو کیا ہم یہ تصور کریں کہ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں اور آج آپ کا ضمیر جاگ گیا, اسی لیے لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 40-35 لوگ ہیں میرے ساتھ, تو بھائی اگر ہمت ہے نا تو پھر عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا. تمہیں تمہاری حیثیت جو ہے نا وہ پاکستان کی قوم بتا دے گی کہ تم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہو. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا جی, الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو فروری سے بھی الیکشن, جو فروری آنے والا ہے اس میں بھی الیکشن نہیں دیکھ رہا. اور اگر الیکشن ہو رہے ہوتے تو کمپین چل رہی ہوتی, جلسے ہو رہے ہوتے, جلوس نکل رہے ہوتے. سب کو پتا ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہے. ہم تو اپنی پارٹی کا تعارف کرا رہے ہیں. الیکشن کی رکاوٹ میں نئی مردم شماری بھی آ گئی ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں اور جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو. اگر آپ جمہوری لوگ ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات کرواؤ. اب مسئلہ پتہ کیا ہے, ان کی پارٹی نا ابھی تیار نہیں ہوئی. جب پارٹی تیار نہیں ہے تو پھر یہ کس منہ سے الیکشن میں جائیں گے؟ عمران خان کا زور ٹوٹ نہیں پا رہا. جب وہ ٹوٹے گا تو الیکشن میں جائیں گے. عمران خان کا ووٹ بینک ٹوٹ نہیں پا رہا, تو اس لیے یہ بہکی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی سب کو معلوم ہے. ارے بھائی, اس ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی بھی کوئی چیز ہے نا. تو آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات. اگر کوئی اس سے باہر جا رہا ہے تو یقیناً پھر آپ یہ دعویٰ مت کریں کہ بھائی ہم تو جو جمہوری لوگ ہیں. آپ جمہوری لوگ نہیں ہیں, آپ آمرانہ سوچ رکھنے والے جمہوریت کے لبادے میں بھیڑیے ہیں, جو جمہوریت کے نام پر پاکستان کی عوام کبھی ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, کبھی ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں. ویورز, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مائنس عمران خان کا نعرہ لگایا ہے. مجھے پی ٹی آئی الیکشن میں نظر نہیں آ رہی. 4 سے 5 کیسز بہت خطرناک ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف جو پھنس چکی ہے. یہ صرف اور صرف نا ایک پلاننگ ہے. پہلے یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے, لوگوں کی ذہن سازی کریں گے, اور اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ سب چیزیں کروائی جائیں گی. اب یہ جو جنرل باجوہ والی بات ہے نا, یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات اس لیے نہیں تھی کیونکہ جنرل باجوہ نے بہت سارے لوگوں سے یہ دعویٰ کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں بھی وزیر اعظم بنوں گا. جو ہمارا جو کیپشن تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عمران خان فوج کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. جنرل باجوہ نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں, میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں, عمران خان کچھ بھی نہیں مانتا. یعنی عمران خان چاہتے تھے کہ سویلین بالادستی ہو اور آرمی مداخلت نہ کرے. تو بھائی اس میں کون سی غلط بات تھی؟ کون سی غلط بات تھی؟ پاکستان کی آرمی خود کہتی ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں, یہ ایک پولیٹیکل ہو گئی. تو پھر اگر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کون سی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ تو یہاں پر جنرل باجوہ کے جو ہے نا وہ راز کھول رہے ہیں. اور جو یہ بات کریں نا کہ مجھے بھی وزیر اعظم والی بات, میرے لیے تو خیر یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے, کیونکہ جو انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھا ہے, اور یہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. الفاظ کیا تھے, کوٹ ان کوٹ, پی ڈی ایم نے مجھے وزیر اعظم بننے کی آفر کی, میں زیادہ لوگ لا سکتا تھا, لوگ تنگ تھے اور وزیر اعظم بن سکتا تھا, مگر ایسا نہیں کیا. پی ڈی ایم نے اگر آفر کی ہے تو اس کے پیچھے اوبیسلی جنرل باجوہ واز دا پرسن, اور جنرل باجوہ کی طرف ہی ان کا جو ہے وہ اشارہ ہے. اور ویورز, آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت ہوئی ہے. فل کورٹ بناؤ, یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی نا ایک چھیڑ بن گئی ہے. سپریم کورٹ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں؟ یہ درخواست 3 رکنی بینچ کو سننی چاہیے یا فل کورٹ کو؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس مقدمے کی سماعت کے دوران اٹھائے گئے. چیف جسٹس کے جو اہم ریمارکس ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور انہیں ان مقدمات کے فیصلے تحریر کرنے کے لیے وقت چاہیے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اس مقدمے پر میرٹس کے ساتھ قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ دیں گے. 2022 سے یہ کیس سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ابھی ایک جج صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے, لیکن اکثریت ججوں کی رائے میں زیادہ وزن ہے. اس لیے ہم اس مقدمے کو آگے چلائیں گے, کیونکہ ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ پہلے فیصلہ اس کا کرو. جسٹس بندیال صاحب کی جو چھیڑ ہے نا,
وہ یہ ہے کہ فل کوڈ بناؤ۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا پہلے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کریں یا اس مقدمے کو فل کوڈ جو ہے وہ سنیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن 3 اور 4 کی موجودگی میں یہ بینچ مقدمہ نہیں سن سکتا اور اس کے لیے فل کوڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا۔ سماعت جی ملتوی ہوئی ہے اور پھر چیف جسٹس نے وکلا کو معاونت کے لیے آئندہ سماعت پر اس حوالے سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور ہماری معاونت کریں۔ اب ویورز کچھ سوالات ہیں جو میں ہمیشہ ہر پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہماری یہ جو نشست ہے اس کا کچھ فائدہ بھی ہو سکے اور صرف ہم کمنٹری کر کے نہ جائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی چیف جسٹس بندیال سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بل پر فیصلہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی یہی مطالبہ کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کی اندرونی لڑائی کے باعث کیا جسٹس بندیال کی اپنے آخری دنوں میں بھی مشکل جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی، چونکہ آج بھی انہیں وہی مشکل ہے کہ پہلے اس کا فیصلہ کریں، فل کوڈ بنائیں اور پھر بات آگے بڑھے گی، چونکہ اندر چیف جسٹس صاحب کی بہت ساری لڑائیاں ہیں اور آپ دیکھیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اسی قسم کی سچویشن کا جو وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر ابھی تک جسٹس بندیال کی صدارت میں کام کرنے والے بینچ نے فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ فیصلہ آ جانا چاہیے تھا نا، کر لیتے کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو بل ہے کو اگر جسٹس بندیال تسلیم کر لیں تو چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیارات محدود ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا، کیونکہ بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس اور دیگر جو 2 سینئر ججز ہیں ان کی مشاورت لازمی ہوگی۔ اگر انہیں تسلیم کر لیا تو یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ اب سچویشن کیا ڈیولپ ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان تینوں صورتحال کے تناظر میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے کا اختیار ختم ہو جائے گا اور از خود نوٹس لینے کے لیے کم از کم 3 سینئر ترین ججز کا متفق ہونا لازمی ہوگا اور بینچ میں انہی 3 ججز کے علاوہ 2 دیگر ججز بھی شامل ہوں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، جمہوری طریقے سے نہیں ہوتے۔ یہاں پر جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے نا، وہاں پر فیصلے نہیں ہو رہے، تو اگر آپ سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت کے ذریعے فیصلے کریں گے نا تو پھر لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہر قبیلے کا جج جو آپ کو ملے گا اور ہر قبیلے میں جتنے ججز زیادہ ہوں گے وہی فیصلے پاکستان کی 22 کروڑ، اب تو خیر 26 کروڑ آبادی ہو گئی، اس کے اوپر یہ فیصلے راج کریں گے اور ہمارے مستقبل کا جو ہے وہ تعین کریں گے۔ اس لیے جمہوریت نہیں، آئین اور قانون کی بات کریں۔ جسٹس بندیال اگر اس ایکٹ کو رد کرتے ہیں تو غالب امکان ویورز یہی ہے کہ جسٹس قاضی اگلے ماہ چیف جسٹس بنتے ہی فل کوڈ بنا کر اس فیصلے کو رد کروا دیں۔ جو پہلی صورتحال تھی اگر مان لیا تو کیا پاورز کرٹیل ہوں گی اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مشکلات کیا پیدا ہوں گی، یعنی ایک ایسا چیف جسٹس جس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی سینئر ترین جج ہیں اور انہوں نے پھر آپ کے راستے میں جو ہے نا وہ رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں۔ تو دوسری صورتحال میں فل کوڈ بیٹھے گا اور اس کو اڑانے کی وہ کوشش کریں گے۔ جسٹس بندیال اگر اس ایکٹ کو منظور کر لیتے ہیں تو وہ آنے والے چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی کے قانون کی تائید کر رہے ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ چیف جسٹس کو محدود اختیارات کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ کیا جسٹس بندیال جاتے جاتے جسٹس قاضی کے گلے میں محدود اختیارات کی گھنٹی باندھ کر جائیں گے؟ یہ 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا، چونکہ جب معاونت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ کہ آخر میں نواز شریف صاحب کی واپسی کا یہ معاملہ ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو تھا، میں اس پہ پہلے بات نہیں کر سکا، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ نواز شریف کی عدالتوں میں بریت طے ہے اور ان کے لیے 0 رسک ہو چکا، جبکہ اس معاملے پر ہمیں گارنٹی بھی مل چکی ہے۔ عمران خان عدالت سے ریلیف ملنا انہیں مشکل ہے، جبکہ الیکشن کی تاریخ آگے جانے پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا، یہ ان کو کہتا کون ہے یا انہیں الہام ہوتی ہیں؟ ہمیں گارنٹی مل گئی، رسک ختم ہو گیا۔ نواز شریف ایک مجرم ہے، میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا نا، انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو یقیناً ان کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ اب یہ جسے 0 رسک کہہ رہے ہیں نا، ان کی دال نہیں گل رہی۔ گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ موجود ہے، اس کا جانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے؟ کیا وہ سب کچھ ختم کر کے نواز شریف کے لیے سارا سٹیج سجا کے بیٹھی کہ جناب آپ آئیں، آپ ہی کا انتظار تھا؟ کیا یہ سب کچھ کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی بھی کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب نے یہ جو کھیل کھیلا نا، کسی کے کہنے پر اپنے سب کچھ ہاتھ کاٹ کر اسٹیبلشمنٹ جیسے کہتی رہی وہ کرتے گئے۔ جمہوریت کو جو اس وقت مسائل درپیش ہے نا، اعلانیہ مارشل لا نہیں لگا ہوا پاکستان کے اندر، باقی سب کچھ ہی ہو رہا ہے۔ تو ایسے کرداروں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔
رانا ثناء اللہ صاحب جنہیں زیرو رسک نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کی تاریخ آگے جانے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہے. وہ معیشت کی بات کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے اور ان میں سے کوئی ایسا قابل ہے ہی نہیں جو پاکستان کی عوام کو لیڈ کر سکے. ویورز، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس بھیجیے گا، اور یہ جو سوالات اور جو ہم نے جائزہ لیا اس پر بھی اپنی جو آرا ہے وہ ضرور بھیجیں، اسے انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.